जिस रात आप पाकिस्तान सुपर लीग का मैच देख रहे थे, उस रात को दहशतगर्द अफगान सरहद इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद में दाखिल हुए और पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया। 5 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया। एसपीआर के मुताबिक जवाबी हमले में 10 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन उनकी बॉडीज़ के हवाले से क्या हुआ वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात हमें पहले ही मालूम है, 3 हफ्ते हो गए हैं, बॉर्डर बंद है, बेहतरी की सूरत हाल दिखाई नहीं देती है, लेकिन दोनों मुल्कों के अंदर हमें दहशतगर्दी के हमले ज़रूर दिखाई देते हैं, उनकी गूंज ज़रूर सुनाई देती है और दोनों एहलकार हुकूमतों के वो शिकायत आपस में करते हुए नज़र आते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से हाल ही में जो यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक अफगानिस्तान खित्ते में अदम इस्तेहकाम का मरकज़ बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने क्या इसको बाड़ लगाकर बॉर्डर बनाकर डील करना है? मसला खाली अस्करी हद तक डील होना चाहिए या सियासी भी इसके अंदर या डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं उनको भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है? तमाम बातों के हवाले से हम आज अपने मेहमानों की राय लेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार। उनके साथ तशरीफ रखते हैं तारिक अजीजुद्दीन साहब, साबिक सफीर बराए अफगानिस्तान। इम्तियाज गुल साहब, सीनियर तज्जियाकार। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं जुबैर बाबकरखेल साहब, सीनियर अफगान सहाफ़ी हैं। बाबकरखेल साहब, मैं आपसे ज़रा शुरुआत करना चाहता हूँ। हमें बता दीजिए, जब आप पाकिस्तान के खिलाफ आपको शिकायत होती है तो कितनी मुख्तलिफ शिकायत है आपकी तरफ से हमले हो रहे हैं, हम कहते हैं कि आपकी सरहद इस्तेमाल की जाती है, हम आपको लिस्ट देते हैं, आप 10-11 लोग डाल के उसमें ज्यादा लिस्ट हमें दे देते हैं, क्या कहते हैं आप? शुक्रिया जनाब। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। मैं तो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ और हमारा और आपका जो है वो नहीं कह सकता, लेकिन ये कहूँगा कि ये ब्लेम गेम जो है ये तो काफी अरसे से चल रहा है दोनों ममालिक के दरमियान। और अब जो कशीदगी आई है, मेरे ख्याल में इनकी 3 वजूहात है। पहले तो ये जो दोनों ममालिक में रिसेंटली बहुत बड़े बम ब्लास्ट हुए और उसमें कई बेगुनाह अफराद मारे गए, बेशुमार दोनों ममालिक में। और दूसरी तो ये थी कि अफगान हुकूमत ने ये दावा किया कि पाकिस्तान आर्मी ने सरहद पर गोलाबारी की है। और तीसरी वजह ये कहूँगा कि जो बॉर्डर बंद हुआ है इसके वजह से न तनहा दोनों ममालिक में जो ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, उनको बहुत सारा नुकसान पहुंचा है और कई हजार अफगान जो है जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान चले गए हैं वीजा लेके, पासपोर्ट बनवा के और उधर इलाज करवाने, वो उधर फंस गए हैं। तो मेरे ख्याल में अब तो जो लेवल है कशीदगी जो रिलेशन में वो बहुत ज्यादा है और आए रोज हम सुनते हैं कि दोनों ममालिक के जो सियासतदान है उनको आपस में बैठना चाहिए। कशीदगी और बदएतमादी भी आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा है। जनरल साहब, मुझे ये बताइए, ये जो हमला हुआ मोहम्मद पे, आप इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं? एक्ट ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ एग्रेशन है, एक्ट ऑफ टेररिज्म है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक्ट ऑफ वॉर तो नहीं है, क्योंकि ये इस तरह के बॉर्डर वायलेशन के इंसिडेंट्स कोई नए नहीं हैं, ये पहले भी होते रहे हैं और इसमें चूँकि मुलव्वस हैं वही तालिबान वगैरह, वो टेररिस्ट ग्रुप जमातुल अहरार, तो इस वजह से इसको आप टेररिज्म के ज़मरे में ही रखेंगे। तो फिर हम शिकायत करें अफगानिस्तान से, उनके सफीर को बुलाएं यहाँ पे, उनको डिमार्चे दें? वो बिल्कुल बुलाएं, जो मर्जी करें, उन चीज़ों से ना चीज़ें पहले सुलझी हैं ना अब सुलझेंगी। आपको दूसरी तरफ से वो तावन नहीं मिल रहा है जो आप बार बार कहते हैं कि मिल के बॉर्डर मैनेजमेंट करें ताकि एक दूसरे की मदद हो और हम इंटेलिजेंस शेयरिंग के एग्रीमेंट कर लें ताकि इन पे नज़र रखी जाए, इनकी मूवमेंट जो है उसको चेक रखा जाए और अगर उन्हें पता लगे अफगानियों को तो वो हमें बताएं, हमें पता लगे तो उनको बताएं और इन लोगों को मारा जाए कबल इसके कि वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा करें।
لیکن اس چیز پہ چونکہ افغانستان میں گورنمنٹ یا کرتا دھرتا لوگ جو وہ مائل نہیں ہیں، تو اس میں صرف آپ کے لیے ایک چارہ رہ جاتا ہے کہ آپ اپنے بارڈرز پہ اپنی پریزنس بڑھائیں، ان کو اسٹرینتھن کریں آبسٹیکل سسٹم سے بھی، اور جو آج کل الیکٹرانک گیجٹری ہے اس سے، اور پھر اپنی مین پاور بھی وہاں پہ بڑھائیں۔ تو یک طرفہ ایک دفاع کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ نہیں، جب کیپیسٹی نیٹو وغیرہ سارے لوگ تھے اس وقت بھی انہوں نے نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ ول نہیں، دیکھیں میں ایک چیز بڑی سیدھی سی بتاؤں، ول نہیں ہے، ول نہیں ہے، میں ایک چیز بڑی سیدھی سی بتاؤں، آپ بارڈر مینجمنٹ میں جس حد تک تعاون کر سکتے ہیں اپنی کمزوریوں کے باوجود، وہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں جی ہم ایگریمنٹ ایک کر لیتے ہیں، یہ ہماری ڈیفیکلٹیز ہیں، مین پاور اتنی ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن انٹیلیجنس شیئرنگ میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک سیدھا ایگریمنٹ ہے جس میں انفارمیشن کلیکشن ہے۔ آفٹر آل اگر افغان انٹیلیجنس ہمارے اوپر کوئی الزام لگاتی ہے کہ جی آپ کے علاقے میں پلاننگ ہوئی اور یہ اٹیک ہوا، تو پھر کوئی انٹیلیجنس سسٹم تو ہے نا ان کا جس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اب کیا وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ارینجمنٹ ہو نہیں سکتا جو ہم نے اگریمنٹ ان کو دیا تھا؟ جنرل صاحب یہاں پہ نیٹا میری بات انٹیلیجنس سنیے۔ نہیں شیئر کر نہیں، سکتی ہے وہ ملک ٹھیک کے ہے، اندر بیٹھ لیکن کے ملکوں کے ملکی دیکھیں نا، ایجنسیاں۔ ہم نے آئی ایس آئی کے ذریعے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ طے کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اشرف غنی مان گئے تھے، سائن ہو رہا تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے رحمت اللہ نبیل نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا، پھر عبداللہ اس میں کود پڑے، پھر انڈینز آ گئے۔ اینڈ پہ قصہ کیا ہوا کہ جی انڈینز نے ان کو آبجیکشن لگائی تھی، یہ نام انہوں نے انڈینز کا نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا جی بلوچ سیپریٹس کے بارے میں ہم کوئی انفارمیشن نہیں دیں گے۔ اب بلوچ سیپریٹسٹ میں وہ کیا ٹیررزم نہیں کر رہے کہ جی وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ جو اس میں سے وہ نکالا جائے؟ یہ آبجیکشن تھا، یہ آبجیکشن تھی۔ اب جو اس طرح کی چیزیں ہیں، جب آپ تو پھر نیت ظاہر ہوتی ہے نا کہ آپ یہ کیوں نکلوا رہے ہیں۔ اچھا میں اگر یہ کہوں کہ جی ہم انٹیلیجنس شیئرنگ ساری کہیں گے، آپ اس میں سے افغان طالبان نکال دیں، اور پھر ہم ایگریمنٹ سائن کریں، تو آپ کوئی مانے گا کہ جی آپ کی نیت صاف ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں طارق عزیز الدین صاحب، میں نیچر آف اٹیک اس لیے پوچھ رہا تھا، کلیئرٹی اس حوالے سے ہو، کیونکہ ہم افغانستان کو انگیج کرتے ہیں ہر ایکٹ کے اوپر، کہ آپ بتائیے، آپ بھی فورن آفس کہہ رہا ہے کہ آپ تحقیقات کریں اس کی اور سپیس ڈینائی کریں ان کو، تو ہم ٹھیک چینل ہے یہ اور ٹھیک طرح سے ہم استعمال کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کا آج میں میسج دیکھ رہا تھا اس کے اوپر، تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ عوام جو ہیں وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے افواج کے، اور ہماری طرز زندگی کے اوپر حملے کو ناکام بنائیں گے۔ تو طرز زندگی تو ہمیں معلوم ہے، جس شعبے میں بھی ہم ہاتھ ڈالیں کرپشن کا بازار گرم ہے اور لوٹ مار وہاں پہ ہو رہی ہے۔ اس موقع کے اوپر عوام کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ہم جو ڈپلومیٹک یا سیاسی ایفرٹس ہیں، عسکری ایک سائڈ پر فی الحال وہ ٹھیک یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ جی میں نہیں سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں معذرت کے ساتھ سر جنرل امجد صاحب کے اس نظریے پر تھوڑا سا مختلف خیال کا مالک ہوں کہ یہ ایکٹ آف ٹیررزم نہیں ہے۔ اگر تو ایکٹ آف ٹیررزم ہمارے ملک کے اندر ڈیپ انسائڈ ہوتا ہے تو پھر تو اس کو ایکٹ آف ٹیررزم ہی گنا جاتا ہے، ٹھیک، لیکن سرحد پر جو سرحد کے محافظین ہمارے باوردی سیکیورٹی فورسز سرحد پر ہیں اور ان پر سرحد کے اس طرف سے حملہ ہوتا ہے اور ان میں سے 5 کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو یہ ایکٹ آف ٹیررزم میں نہیں مانتا ہوں۔ یہ افغان حکومت، افغان آرمڈ فورسز فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ ایکشن کروایا ہے۔ نیچرلی اس اٹیک میں وہ اپنی باوردی فورسز اس لیے نہیں ڈالیں گے کہ ذرا ایکسپوز ہو جائیں گے، تو انہوں نے ان فالتو لوگوں کو استعمال کیا اور ان کو آگے کروایا۔ وہاں تک ان کا پہنچنا ان کی نظروں سے دور، جبکہ افغان سیکیورٹی فورسز بھی اپنی سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ کیسے نہیں دیکھ رہے کہ ایک پاکستانی پوسٹ ہے تو اس کے سامنے افغان سیکیورٹی فورسز نہیں ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہاں سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ سب ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں، پھر ان کی نظروں کے نیچے سے یہ کیسے یہ ٹیررسٹ گزر گئے اور انہوں نے آ کے ہماری پوسٹ پہ حملہ کیا۔ اس کا جائزہ لگانا تو کوئی ضرورت نہیں ہے،
اس کا تو واقعی میں جیسے آپ نے سجیسٹ کیا کہ افغانستان کے سفیر کو بلا کے، جو آج کل ذرا زیادہ ہی باتیں کر رہا ہے، اس کو بلا کے اور سخت احتجاج کیا جائے کہ آپ کے سیکورٹی فورسز کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں نے کیا ہے تو آپ کے سیکورٹی فورسز دہشت گرد کو نہیں پہچانتے جو آپ کے ملک سے آ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی دہشت گرد یہاں سے بھاگ کے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کیا ہے، تو ان کو کیا آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ ان کی طرف نہیں دیکھتے، ان کو آپ نہیں روکتے؟ ان کو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر وہ یہ حملہ کریں تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کوئی خوبی آئے گی کہ چلیں جی یہ کر لینے دیں، پھر اس کے بعد بات چیت کریں گے؟ It is not like that. ٹھیک، امتیاز صاحب، ابھی جل صاحب کہہ رہے تھے کہ بلکہ چیف آف آرمی سٹاف صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے اس حملے کے بعد کہ میچنگ میجرز آپ ایڈاپٹ کریں اکراس بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے، بارڈر کی سیکیورٹی کے حوالے سے. تو جب ہم افغان حکومت سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور گیپس رہ جاتے ہیں، آپ کیا کیا اس کی وجوہات سمجھتے ہیں، کیوں گیپس رہ جاتے ہیں؟ دیکھیے، گیپس تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ افغانستان کی سائٹ پہ ہماری جو افغان فوج کی چوکیاں جو ہیں وہ ان کی تعداد بہت کم ہے. پاکستان کی طرف اگر وہ 1000 ہیں تو اس طرف شاید 150-200 ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ 2650 کلومیٹر کا طویل بارڈر ہے. تو اس کے اوپر اگر 150-200 چوکیاں ہیں تو اندازہ لگائے کہ 10-20 کلومیٹر کے فاصلے تک ان کی کوئی چوکی نہیں ہے. لہٰذا وہاں سے انفلٹریٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ڈیورن لائن چونکہ وہ قبول نہیں کرتے، بارڈر مانتے نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک اچھا بہانہ بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہم جو بارڈر مینجمنٹ پاکستان جو تجویز دیتا رہا ہے کہ جب تک دو طرفہ ہم ایک اشتراکی عمل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ نہیں ہو سکے گا، تو اس پہ بھی یہ اعتراضات کر دیتے ہیں کہ یہ بارڈر نہیں ہے. اور تیسری وجہ ظاہر ہے کہ اعتماد کی کمی ہے اور یہ ایک دو طرفہ ٹریفک ہے. ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے ٹیررسٹ آتے ہیں، تو یہاں پہ جو ان کے سفارتکار ہیں وہ کل بھی کسی محفل میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ رہنے والے جو دہشت گرد ہیں وہ ہمارے ہاں کے لوگوں کو مارتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد میں چلے جائیں تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہاں کہاں پہ یہ رہ رہے ہیں. آپ پشاور میں لے جائیں گے، ہم آپ کو پتہ آپ کو دیں گے، وہیں سے آپ کو طالبان ملیں گے، کوڑا خٹک سے ملیں گے. تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایک کوئی درمیانی رستہ دونوں طرف سے اختیار نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ باہم الزام تراشی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اتنی آسانی سے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. تو آپ جو افغانستان کے اندر ایک طارق صاحب نے بات کی، ول کی بھی بات ہوئی یہاں پہ، کیپیسٹی کی بھی بات ہوئی یہاں پہ. جل صاحب کہتے ہیں کہ ول بھی نہیں ہے ان کی، کیپیسٹی کا ایشو بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور اگر ول نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس وقت حکومت کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بڑی اکثریت، خاص طور پہ جو بیوروکریسی میں ہے، وہ ہمارے جو مشرقی پڑوسی ہے اس کے کافی بات مانتے ہیں. ان کی وہاں پہ ایک لابی بن گئی ہوئی ہے. تو ہمارا تو چونکہ مسئلہ بنیادی طور پہ بھارت کے ساتھ ہے، یعنی جو بلوچوں کا اگر مسئلہ آتا ہے یا یہاں بھی فاٹا کے حوالے سے بھی جو بات ہماری جتنے ان کے اس وقت جو سبب بن رہا ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی، وہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھارت کے ساتھ جو تعلقات میں خرابی ہے. کشمیر تو بلکہ انہوں نے کھل کے کہا بھی ہوا ہے کہ جب تک پاکستان کشمیر کرے گا تو آپ اس کا جواب پاکستان کے اندر دیں. جو کچھ یہاں پہ دہشت گردی ہوتی رہی ہے افغانستان کے راستے دیں. جی ظاہر ہے وہ ان کے لیے دیکھیں نا، ان کے اگر 40-50-60 ملین ڈالر سال میں لگا کے پاکستان کو انہوں نے اس طرح قابو میں کیا ہوا ہے دہشت گردوں کے ذریعے، تو اس سے اچھا نسخہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہی نسخہ ہے جو پاکستان نے کئی برسوں تک استعمال کیا کشمیر میں، جس کو ہم کہتے تھے کہ کاسٹ افیکٹو طریقہ ہے کہ آپ غیر روایتی فوج ہے اس کو استعمال کریں ٹو پن ڈاؤن دی انڈین فورسز، جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے ایک سلسلہ شروع ہوا جو تھا، انڈینز نے اس پاکستان میں کیا تھا. جی، تو وہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کرنے کا. تو یہ کو پراکسی وار کا ایک نتیجہ ہے جو ہم
तीनों मुल्क जो है तो अब इसमें फंस गए हैं। ठीक है, अब अपने मेहमानों की बात सुन के नाजरीन हमें ये समझ आ रही है कि कोई हफ्तों का, महीनों का या खैर या शायद सालों का भी मामला नहीं है। अगर ये मामला यूं ही चलते रहे तो आने वाले दिहाइयों में भी शायद हल ना हो सके, ऐसे पेचीदा मामलात हैं। इन मामलात को हल करने के लिए खैर हम क्या रोशनी डालें, क्या ओपिनियन दें, लेकिन ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि अगर अफगानिस्तान महसूस करता है कि कैपेसिटी का इशू नहीं, हमारे मेहमान कहते हैं विल मौजूद नहीं है, तो फिर पाकिस्तान को अपने तय। सहाफ़ी हैं ज़ुबैर बाबकरखेल साहब। ज़ुबैर साहब, आपने हमारे मेहमानों की राय सुनी होगी, विल के इशू को भी आइडेंटिफाई किया गया, कैपेसिटी की भी इम्तियाज गुल साहब ने आपकी हुकूमत की बात की। तो क्या आप एज ए जर्नलिस्ट क्या सोचते हैं, कौन आपके गवर्नेंस को चलाता है, मेजर फैसले सिक्योरिटी के से रिलेटेड कहां पे होते हैं, हुकूमत सही तरीके से कर भी पाती है या नहीं होते, क्या सोचते हैं आप? जी, मैं तो इत्तेफाक करूंगा, ये कैपेसिटी की बात जो है, आपको अंदाजा है कि 40 साल से अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है, तो जाहिर है इधर के जो अफवाज है, पुलिस है और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी कैपेसिटी में डेवलपमेंट नहीं आती और वो उस तरह लड़ाई में फंस चुके हैं, तो उनको मसरूफ रहते हैं लड़ाई में। तो मेरे ख्याल में ज्यादातर ये जो बॉर्डर का इशू है, ये पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको कंट्रोल कर ले। और अगर हम लॉजिकली बात कर ले अपने गिरबान में झांक के, तो हम कह सकते हैं कि इससे पहले हमें इस पर सोचना चाहिए कि हमको जो उसामा मिला एबटाबाद में, या अला उमर मिला कराची में, या अख्तर मंसूर मारा गया क्वेटा में, तो इससे तो ये जाहिर होता है कि हम अपने शहरों पर जरा नजर डालें। सरहद की बात तो बाद में आती है, और ये लोग कैसे उधर पहुंचे, इस पर क्यों नहीं नजर रहा किसी का। तो मेरे ख्याल में जब अफगानिस्तान का मसला आता है, अफगानिस्तान में ये ठीक है कि अफगानिस्तान भी कुछ न कुछ प्रॉक्सी वॉर का एक हिस्सा है, लेकिन इतना भी नहीं है। मुझे याद है पिछले साल की जो इशू थी बॉर्डर में तोरखम पर जो लड़ाई हुई पाक अफगान अफवाज के दरमियान, तो पेशावर से ये तासुर था कि इंडियन अफवाज जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और वो लड़ रहे हैं। इस पर इस तरह की फीलिंग होती थी कि भाई ये तो बहुत विलेज क्लेम कर रहा है, सीख नहीं कर रहा, क्लेम कर रहा है कि वो बगैर वीजे के आना चाहते हैं। अब हम उनको कह रहे हैं कि भाई अब वीजा लेके आओगे तो हम आने देंगे, वरना नहीं आने देंगे। लेकिन वो मैनेजमेंट के हवाले से एफर्ट तो नजर आ रही है ना जी, कि आप एफर्ट कर रहे हैं बॉर्डर को मैनेज करने के लिए। कहना चाहें, ये मैनेजमेंट नहीं, अगर कहना चाहें तो ये बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं है। ठीक, दिस इज वन ऑफ द बेसिक, एब्सोल्यूट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बॉर्डर कंट्रोल, इंटर कंट्री मूवमेंट का। जी, यू कांट हैव फ्री मूवमेंट, स्पेशली जो यहाँ पर हालात इतने चार्ज्ड हैं, इतने हॉस्टिलिटीज बीच में हैं कि ये आप फ्री बॉर्डर मूवमेंट को फरोग दें। अभी वो वक्त नहीं आया। ये वक्त अफगानिस्तान अपनी सिंसेरिटी और गुडविल के साथ वो वक्त भी कमा सकता है, लेकिन कमाना पड़ेगा। इस तरह फ्री लंचेस नहीं मिलेंगे यहाँ पर। और हमने अगर ये इकदाम लिया कि बॉर्डर बंद किया, किसी वजह से लिया, क्या हमारे वो 5 कीमती जानें जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, या उनसे पहले जो जानें ज़ाया हुई, क्या उनकी कीमत यही होती है 3-4 दिन बॉर्डर बंद करके एंड गो बैक टू बिजनेस एज यूजुअल? ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है। अनलेस क्या होगा तो ये होगा, क्या अफगानिस्तान से क्या होना चाहिए? अफगानिस्तान से इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंटरस्टेट रिलेशंस कायम होने चाहिए। जो इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल कवानीन ट्रेडिशंस हैं, उसके मुताबिक होने चाहिए। ये कोई हम नई चीजें नहीं इजाद कर रहे हैं। इट्स लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील जब हम बात करते हैं कि जी वीजा चाहिए। जी, इम्तियाज साहब, जो तारिक साहब बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ आती है कि अफगानिस्तान को हमारे बरादराना ताल्लुकात मुसलमान ममालिक, वो कितना अपहीवल था उसके अंदर, यू वुड नो,
ان کے مسلمان ہونے کے حیثیت سے ایک ملک، لیکن طارق صاحب کہہ رہے ہیں یو وڈ ہیو ٹو ارن دیٹ اسٹیٹس، آپ کو ارن کرنا پڑے گا اس اسٹیٹس کو، آپ کو روکنے پڑیں گے حملے، آپ کو ڈینائی کرنی پڑے گی اسپیس، آپ کو ایکشن کرنا پڑے گا، تحقیقات کی بات ہو رہی ہے، تحقیقات کر کے شیئر کرنا پڑے گا، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ اسٹیٹس پھر آپ ارن نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں ارن کرنے والی بات تو بات کی ہے نا، وہ جو بنیادی بات اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دو ملکوں کے درمیان تعلقات ایک بارڈر کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور اس بارڈر کو کراس کرنے کا مقصد ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے، وہ ہے ویزا، پاسپورٹ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے جو کہ دنیا بھر میں اس وقت رائج ہے، خود پاکستان افغانستان کے درمیان بھی یہی ہونا چاہیے۔ بہت عرصے تک ہمارے لوگ بھی بغیر ویزے کے جاتے رہے، ان کے لوگ بھی بغیر ویزے کے آتے رہے، لیکن جو بعض اوقات کچھ افغان ہمارے دوست اشارہ کرتے ہیں یورپین یونین کی طرف، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یورپین یونین میں جتنے اس وقت 27 یا 28 ممالک شامل ہیں، ان سب نے پہلے اپنی سرحدوں کو باقاعدہ تسلیم کیا ہوا ہے، نقشے پہ وہ لائنیں کھینچی ہوئی ہیں کہ یہ چیکوسلویکیا ہے اور یہ سربیا ہے اور یہ بوسنیا ہے مثال کے طور پہ، یا یہ رومانیہ ہے۔ تو یہ حالت اس وقت پہنچے گی جو طارق صاحب بات کر رہے ہیں کہ دے ہیو ٹو ارن یہی ہوگا کہ آپ تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کریں، باہمی اعتماد بڑھے گا، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو قبول کریں اور اس کے بعد آپ کو ویزے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن موجودہ حالات میں ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر افغان رہنما، کل بھی سابق صدر کرزئی صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بارڈر کو بند کرنے کا مقصد ہمیں اس ڈیورن لائن کو قبول کرنے پہ مجبور کرنے کے مترادف ہے۔ حالانکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اسی انداز میں بات شروع کر دیں تو پھر تو عراق، کویت، یمن، شام، یہ بھی آج سے 50-60 سال پہلے ایک ملک ہوتا تھا۔ وہ ہو سکتا ہے وہاں بھی بے شمار ایسے لوگ ہوں جن کو ایک جذباتی لگاؤ ہو اپنے اس علاقے کے ساتھ، مثلا ایک عراق میں رہنے والے کو لگاؤ ہو کہ یہ کردستان کا علاقہ یا شام یا یمن کا یہ علاقہ ہو گیا تو یہ تو ہمارا ہوتا تھا۔ یہی حال اب ہمارے افغان پشتون جو بھائی ہیں ان کا بھی ہے، لیکن انہیں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق یہ ہسٹری کے ساتھ، یعنی تاریخ کے ساتھ رومانس ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ جذباتی لگاؤ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن عملی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ایک بارڈر ہے وہ قبول کرنا پڑے گا، اس کے لیے جو دستاویز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ماننی پڑے گی، اور اس کے بعد اس کی بنیاد پہ پھر آپ کے تعلقات بنیں گے جس میں آپ کا آزادانہ طور پہ لوگوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے، اشیاء کی نقل و حمل ہو سکتی ہے، اس میں ابھی بہت وقت باقی ہے۔ یہ جلسہ میں ایک چیز جو اور ایڈ میں کر دوں، آپ کو یاد ہوگا، یو نو بیٹر دین می، خراسان کا جو پروونس ہوتا تھا اور خراسان کی جو گورنمنٹ تھی، افغانستان اس کا حصہ رہا ہے، اور افغانستان میں نہ صرف اس کا حصہ رہا ہے بلکہ چندر گپت موریہ کے ان پیریڈز میں اب کابل تک کا علاقہ انڈیا کا حصہ رہا ہے۔ یہ ہسٹری اگر آپ پیچھے چلے جائیں ترکستان کو یہ کبھی بھی افغانستان کسی ایک شکل میں موجود نہیں رہا ہسٹری میں، اور یہ بلکہ اگر آپ سمجھیں اس کو دیکھیں تو اس کے اوپر اتنی زیادہ حکومتیں بن چکی ہیں، اتنا زیادہ ہسٹری میں ویریفیکیشن اس کی ویریئنسز آئی ہیں اور اس کی باؤنڈریز چینج ہوئی ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ کبھی تاتاری آ گئے، کبھی مسلمان آ گئے، اس میں یہ دیکھیں ترکستان ہوتا تھا، وسطی ایشیائی ریاست ترکی، یہ سارے ایک ہی ہوتے تھے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ لوگ جذباتی ایک تعلق کی بنیاد پر اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ اب عثمانیہ سلطنت تھی، اب وہ مصر تک پہنچی ہوئی تھی، اس طرف ادھر دوسری طرف یوگوسلاویہ تک تھے، تو آج وہ کلیم کرنا شروع کر دیں کہ یار ہم تو ادھر رہے ہوئے تھے، کبھی اب ہمیں وہ واپس دے دیں، تو وہ تو نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ ڈیورن لائن آپ نے تو نہیں بنائی نا؟ نہیں ہم نے، لیکن اور افغانستان کے 3 بادشاہوں نے اس کو تسلیم کر کے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ملک میں جو ہے اس پہ عمل لانے کے لیے، اپنے لوگوں کو سکھ اور چین دینے کے لیے، اس خون خرابے سے بچانے کے لیے آپ کو کچھ ایسے سٹیپس لینے چاہیے جو آج کی گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بریک لے لوں۔ باہر کے ممالک کی افواج کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں، کیا کہتے ہیں یہ کس قسم کا انفلوئنس ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں افغانستان کو؟ اس سے شوڈ افغانستان گیٹ ریڈ آف اٹ، یا آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہیے اور موو کرنا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟
نہیں، ریکنسائل کی بات تو نہیں آتی. افغانستان کی جب بات آتی ہے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو اس کے ٹرائبز نے بچایا ہے. اگر اور اس کے ٹرائبز جو ہے وہ کسی کے ساتھ ریکنسائل نہیں کرتے. جب بات آتی ہے حکومت کی تو میرے خیال میں جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے افغانستان میں اتنی انفلوئنس جو ہے وہ انڈیا کی نہیں ہے. یہ درست بات ہے کہ جب پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات میں خرابی آتی ہے تو افغان حکام جو ہے وہ انٹینشنلی کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں تاکہ پاکستان کو یہ دکھائے کہ ہم انڈیا کے ساتھ نزدیک ہے. ہم پریکٹیکلی ادھر افغانستان میں کچھ اس طرح کی جو انفلوئنس ہے وہ نہیں دیکھتے. اگر کلچرلی آتا ہے تو اب افغانستان میں بات میں مجھ سے ذرا دراز ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب جو ٹی وی پر شوز آتے ہیں، جو ڈرامے سیریل، تو وہ اس کو ڈبلنگ کر کے پشتو یا دری میں تو پاکستان کی بھی آتے ہیں، انڈیا کی بھی، ترکش کی بھی. تو اس طرح میں یہ کہوں گا کہ افغانستان جو کے حالات ایسے ہیں کہ کئی سارے ممالک جو ہے وہ ان سے فائدہ اٹھا کے اس کو ایک پراکسی وار بنانا چاہتے ہیں. انڈیا میں بھی اس میں دخیل ہے، رشیا بھی ہے، پاکستان تو ادھر ایک یہ تاثر ہے کہ وہ 100% ہے. اگر پہلی بات آئی یہ بابر کون پراکسی وار کرنا چاہتا ہے اور کون کروانا چاہتا ہے؟ یہ اس میں ایران بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے اور پاکستان تو کافی عرصے سے. ابھی آپ کے ایک معزز مہمان نے فرمایا کہ جو افغانستان میں ملا عمر بیٹھا تھا ان کو اسامہ کو اس نے امریکہ کے حوالے نہیں کیا. اس وقت بھی ملا عمر ایک رولر تھا افغانستان کا، لیکن اس پر کسی اور کا انفلوئنس تھا، تو اس لیے وہ تسلیم نہیں کروانا چاہتا تھا. اگر اتنا انفلوئنس ہوتا تو یہ بارڈر والا قصہ تو ہم ختم کروا لیتے ملا عمر سے. بابر صاحب افغانستان کے وہ بات تک تو مانی نہیں ملا عمر صاحب نے اس کے اوپر، تو وہ کیا اور بات ملا عمر مانتے نے تو سڑک بھی نہیں بنانے دی تھی چمن سپن بولدک سے قندھار تک. ہاں، لیکن جب بات بارڈر کی آئی اور پاسپورٹ اور ویزے کی، میرے خیال میں آپ کے جو معزز مہمان ہیں ان کی معلومات میں ذرا سی کمی ہے، کیونکہ ہم پریکٹیکلی اب دیکھتے ہیں کہ کئی مہینوں سے جو بارڈر پر یہ پاسپورٹ اور ویزے کا مسئلہ آیا ہے، کوئی بھی افغان، ایک تو دہشت گرد ہے وہ انفارمل روٹ پر آمد ان کی ہوتی ہے، ایک جو افغان ہے جو ٹریڈرز ہے یا علاج کروانے جاتے ہیں پاکستان کو 100% اب ویزا لے کے جاتے ہیں. جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے بابر کہ اے پی ایس کے حملہ جو ہوا وہ کہاں سے لوگ آئے اور کون کون سے بارڈر کراس کر کے ٹیررزم انہوں نے کی جنرل صاحب، اور سٹیپ کی لسٹ کرنے آپ نے؟ بالکل جی، میں بتاتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اے پی ایکس کے حملے والا تو خیر اشرف غنی صاحب نے خود تسلیم کیا، بلکہ انہوں نے کہا جی ہم نے وہ بندے پکڑے بھی ہیں، کیونکہ ہم نے ایگزیکٹ لوکیشنز ان انڈیویجولز کی بتائی کہ یہ فلاں جگہ پہ اس وقت آدمی موجود ہے. اور یہ بھی کہنا کہ انڈین انفلوئنس جو ہے وہ کم ہے، ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت بہتر انٹیلیجنس ہے اور ہمیں ایگزیکٹ پتہ ہے کہ انڈینز ان کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں. ان میں آج اس زمانے اب کے انہوں نے قیمت رکھی ہوئی ہے اور ایک اماؤنٹ سیٹ کر دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کسی وی آئی پی کو ماریں گے تو آپ کو 15 ملین روپے دیے جائیں گے، 1.5 کروڑ روپیہ دیا جائے گا. اگر آپ کسی خود کچھ دھماکہ کریں گے تو 80 لاکھ پبلک میں کریں گے اور اتنے لوگ مریں تو 80 لاکھ ہوگا. آرمی پبلک سکول کا جب واقعہ ہوا تو اس وقت تقریباً 80 لاکھ روپیہ دیا گیا تھا، اور جب واقعہ ہوا یہ 410 یونیورسٹی والا تو اس وقت 30 لاکھ تھا. اور یہ انڈین ایمبیسی میں پیمنٹ ہونے کے ہماری انٹیلیجنس نے ثبوت دیے، افغان حکومت کے ساتھ افغان حکومت کو شیئر کیے. اچھا اب چیز یہ ہے کہ عام پبلک میں جیسے ابھی یہ زبیر بات کر رہے ہیں کچھ، ان کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے. اگر خلوص ہے، میں بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں، تو انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ کر لینے میں کیا تکلیف ہے؟ میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ آپ گلا کرتے ہیں کہ جی ادھر سے بندہ آ گیا ادھر سے آ گیا، ہم تو آپ کے پیچھے پھرتے رہے. اگر آپ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ کر لیں تو آپ کا گلا بھی جائز ہوگا. ہم نے کوئی طالبان سے ایگریمنٹ کرنے کا نہیں کہا،
ہم ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ جس کو ہم سوورن گورنمنٹ وہاں کی تسلیم کرتے ہیں. پھر ہم نے بڑی سنسیئر قسم کی ایفرٹس کی ان کو قریب لانے میں تاکہ یہاں پہ فساد ختم ہو, کیونکہ یہ چیز ان کو سمجھ لینی چاہیے کہ نہ یہ طالبان کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ طالبان ان کی حکومت کو ختم کر سکتے ہیں. طالبان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ بہت لمبے ہو چکے ہوئے ہیں. کئی حکومتیں دنیا کی اب ان کی مدد کر رہی ہیں, اور جیسے جیسے وقت گزرے گا امریکہ کی اور جس کی رنجش آپس میں ہوگی وہ سارے اس میدان میں کھیلنا شروع کر دیں گے. آپ کھیل نہیں رہے ہیں, وہ شدت نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ شدت میں اضافہ وہ ہوگا, خون خرابہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے. آج آئی ایس آئی ایس وہاں پہ موجود ہے اور آئی ایس آئی ایس کے خلاف رشیا لڑ رہا ہے, وہاں پہ ایران لڑ رہا ہے. کل اگر امریکہ نے آئی ایس آئی ایس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا افغان سوائل سے کہ رشیا میں جا کے یہ کاروبار کرو, مارو ادھر, اور 5,000 رشین جو ہیں وہ جا کے آئی ایس آئی ایس کے ساتھ ملے ہوئے سیریا میں لڑ رہے ہیں, وہ واپس آ گئے اور یہ لڑنا شروع ہوئے, تو پھر رشیا جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں آئے گا. میدان تو ان کا ہوگا گھر. آپ آنے والے پھر آپ سے دیکھیں نا, امن کے لیے پاکستان کو بلاؤ, اور جو باقی معاملات ہیں ایگریمنٹ کرنے ہیں اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ وہ انڈیا سے کر لو. انڈیا سے ایگریمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ افغانستان اگر کسی ایشو کے اوپر سیکیور یونائٹڈ نیشن میں بھی, تو وہ جھوٹا تھا, وہ کسی نے بنایا تھا, فوٹو شاپ تھا, کیا تھا؟ میں جو ان کے ساتھ قیدی رہا ہوں میں جانتا ہوں, طالبان کے ساتھ, جی میں جانتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کافروں کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے اور ہمیں آپ مارتے ہیں ان کے ساتھ مل کے, تو پھر ہم نے بھی کافر کے ساتھ فیصلہ کر لیے. اور میں اس طرح بات چیت میں ان کو اس طرف لے گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم ہند سے لے رہے ہیں. لطیف اللہ محسود کیپٹیوٹی کی بات جب آپ کو انہوں نے قید کیے ہوا تب کی آپ بات کر رہے ہیں, ڈائیلاگ بتا رہے ہیں. لطیف اللہ محسود, اگر کوئی شک و شبہات کسی کے کہنے پر, کسی کی رپورٹ پر اگر کوئی شک تھا تو لطیف اللہ محسود نے وہ شک و شبہات بالکل دور کر دیے ہیں. ہاں, وہ اس طرح کہ وہ اس نے بتا دیا ہے کہ وہ ہندوستان افغان انٹیلیجنس کو پیسے دیتا ہے, افغان انٹیلیجنس سے پیسے لانے کے لیے with پروجیکٹس کہ یہ ٹارگٹس ہیں تمہارے, یہ تمہارے ٹارگٹس ہیں, اتنے پیسے اس کے, اتنے پیسے اس کے. لطیف اللہ محسود used to be one of the go betweens جو کہ این ڈی ایس کے درمیان اور ٹی ٹی پی کے درمیان بھاگ دوڑ کرتا تھا, اور وہ ٹارگٹ ایکویزیشن اور ٹارگٹ آئیڈینٹیفیکیشن ان کے لیے کرتا تھا, اور وہ اس کے مطابق کرتے تھے. تو اور کیا انڈین انفلوئنس چاہیے ہمیں جب انہوں نے یہ رستہ اختیار کیا ہے. فورتھ جنریشن وار اس کو کہتے ہیں, پراکسی وار اس کو کہتے ہیں. What do we do if you don't reply to India in the same coin? They will keep on doing it, کیونکہ اب آپ کہتے ہیں کہ اب آپ نہ کشمیر کا آپ کاز ہم سن رہے ہیں میڈیا کے اندر اس طرح ہم اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, نہ وہاں پہ انڈیجنس ان کی موومنٹ ہے, ہماری طرف سے تو انٹرفیئر. تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود انڈیا کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اب یہ وقت نہیں رہا ان کاموں کا؟ یو جسٹ ہیو ٹو ایکٹ اسمارٹر, ذرا ہوشیاری سے, پری ایمپشن سے کام لیں, ری ایکشن سے کام نہ لیں. امتیاز صاحب, یہ پراکسی وار جو ہے بہت ذکر ہوا اور یہ ہو رہی ہے, یہ کوئی مطلب انٹینجبل نہیں ہے کہ ہوا میں ہم بات کر رہے ہوں. اگر آپ دھماکوں کا سلسلہ افغانستان اور پاکستان کے اندر دیکھ لیں, یو وڈ نو, آپ فالو کرتے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے دونوں ملکوں کے ساتھ. دیکھیے دونوں ملکوں میں یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ جنوری اور فروری میں افغانستان اور پاکستان دونوں تقریباً 500 لوگ مختلف دہشت گردی کے حملوں میں مارے گئے, جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے, کیونکہ دونوں طرف سے زیادہ تر معصوم لوگ تھے, شہری تھے جو اس میں مارے گئے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ واقعتاً کوئی اس نوعیت کے طالبان ہیں جو کہ پاکستان میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں, سیاسی اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے یہ حملے کر رہے ہیں, تو ایک بڑی بچگانہ سی سوچ ہے, اس طرح نہیں ہے. یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں, جس انداز میں قتل و غارت گری ہوئی ہے, اس کی ایک ہی وضاحت ہے, اور وہ وضاحت یہ ہے کہ پاکستان سے کوئی بدلہ لے رہا ہے. پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز, عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے یہ کام کیے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پی ایس ایل کا فائنل کرانے کی بات یہاں پہ جو ہی شروع ہوئی گزشتہ مہینے, اس کے ساتھ ہی حملوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا, تاکہ ایک تاثر پیدا ہو کہ یہ ایک غیر محفوظ ملک ہے اور یہاں پہ کسی کو نہیں آنا چاہیے. اب وہ کسی حد تک ان کو کامیابی بھی ہوئی اپنے اس مقصد میں, لیکن
ایک بڑی واضح بات ہے کہ وہاں افغانستان میں جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں وہ افغانستان کی سیاسی اقتدار پہ قبضے کے خواہش مند ہیں. وہ وہی لوگ ہیں جو کہ 3-4 سال جنہوں نے وہاں پہ حکمرانی بھی کی، اور ان کے ساتھ بیرونی جو دنیا ہے، چاہے امریکہ ہے چاہے روس ہے، وہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں وہی طالبان، چونکہ انہوں نے 15 سال ان کو کوئی شکست نہیں دے سکا، نہ وہ حکومت کو شکست دے سکے، تو بنیادی رستہ مذاکرات کا ہے. پاکستان کے کیس میں سوائے 2-3 مہینے کے جب موجودہ حکومت نے کوشش کی مذاکرات کرنے کی، غالب اکثریت کا خیال تھا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہم نے نہیں کرنے بلکہ ان کی بےخکنی کرنی ہے. اور یہ اس پہ پورے پاکستان کا میں سمجھتا ہوں اتفاق ہے، جبکہ افغانستان میں اتفاق اس بات پہ نہیں ہے کہ وہاں پہ لڑنے والے یا حقانی نیٹ ورک کے لوگ آیا وہ دہشت گرد ہیں یا انسرجنٹس ہیں، یعنی باغی ہیں جو کہ اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا ایک مسلح اپوزیشن ہے. افغانستان میں اس امر کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے کہ کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 20 گروپ ہیں، کوئی کہتے 30 گروپ ہیں جو وہاں پہ اس وقت سرگرم ہیں، اور ان کو طالبان نے ان کو پناہ بھی دی ہوئی ہے. لیکن بنیادی طور پہ جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ جو لوگ کابل حکومت کے خلاف سرگرم ہیں کیا وہ دہشت گرد ہیں، کیا وہ باغی ہیں یا مسلح اپوزیشن ہیں، اس وقت تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور لامحالہ طور پہ اس کا پاکستان پہ بھی الزام آتا رہے گا. امتیاز گل صاحب، طارق عزیز الدین صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا. زبیر بابکر کھیل صاحب، سینئر افغان صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. زبیر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، جو ایک ٹیگ لائن ہم آپ کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں، آئندہ آنے والے دن پاکستان، افغانستان یا خطے کے حوالے سے یا سیکیورٹی کے حوالے سے آسان نہیں ہے. فیصل